बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कल एक अहम समाअत होने जा रही है और समाअत से एक दिन पहले FIA का बड़ा सरप्राइज़ शहबाज शरीफ को और बड़ा अहम डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवा दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये 1997 की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है और इनके अपने सीनियर रहनुमा का इकबाली जुर्म है जो अदालत में पेश किया गया है और उसको भी चलान का हिस्सा बनाया जा रहा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मोहसिन बेग की बीवी अपने बेटे और अपने खामन के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसको लेकर पहुंची हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मामला पहुंच गया है अत्तर मिनल्ला साहब के पास। उन्होंने दरख्वास्त में क्या प्ली ली है, वकील कौन सा किया है और कितना सीनियर वकील किया है, सिर्फ इस वजह से कि वो जो सरेआम, और ये अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अदालतें क्या करती हैं। उस दरख्वास्त में क्या कहा गया है उसका मुकम्मल मतन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और उनका जो वो कल ड्रामा कर रहे थे और कह रहे थे कि तशद्दुद हुआ है और मेरे साथ ज़्यादती हुई है। आज मेडिकल टेस्ट हुआ है, कोई तशद्दुद कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, मेडिकल उसका क्लियर आया है और ये उसकी रिपोर्ट भी आज सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है FIA का। आप जानते हैं मैंने आपके साथ शेयर किया था कि FIA अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और शहबाज शरीफ ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे 18 फरवरी का जो मेरा केस है उसको आप मुलतवी कर दें, इल्तवा की इस्तदा है, क्योंकि मेरा साथ ही केस है नैब अदालत में आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में, और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में मैंने पेश होना है। इस वजह से ये जो केस है ये मेरे ख़िलाफ़ इसको इल्तवा किया जाए, मुलतवी किया जाए, 18 फरवरी से आगे की कोई तारीख़ दी जाए, क्योंकि कल का वो दिन है जब दो कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। एक कार्रवाई ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस है, फ़ाइनल बहस है, और दूसरा उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है वो एक अहम कार्रवाई है जो होने जा रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब FIA ने क्या किया, एक दिन जब उन्होंने कल पेश होना था और आज FIA नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ आज की रात की जो नींद है वो भी आराम से सो सकें। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग अदालत केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसहाक डार के इकबाली बयान को, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है 164 CRPC के तहत जो अदालत के सामने इसहाक डार ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, इकबाली बयान दिया था। आपको क्या लगता है कि आजकल नवाज़ शरीफ जो इसहाक डार को अपने साथ सीने के साथ लगा के रखते हैं और वो भी बैरून मुल्क बैठे हैं और मफरूर हैं, उसकी वजह यह है कि इसहाक डार वो इनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देकर गया है। और एक और अहम बात, इसहाक डार की वो स्टेटमेंट पनामा केस में भी इस्तेमाल हुई थी और बतौर एविडेंस उसको पार्ट ऑफ द फाइल बनाया गया था। इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है उसको बतौर गवाही के पेश करने का फ़ैसला किया है और अदालत में पेश किया गया है चलान में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसहाक डार का जो इकबाली बयान है उसको सामने लेकर आए हैं। FIA ने चलान में कहा है कि इसहाक डार ने जो चलान उन्होंने उसके साथ जो तरमीमी चलान जमा करवाया है उसमें FIA ने कहा है कि इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इकबाली बयान दिया था। ये बयान पनामा JIT में भी इसहाक डार के बयान को बतौर सबूत पेश किया गया था। चलान में कहा गया कि इसहाक डार के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक बेनामी अकाउंट खोला था। अकाउंट सदीक़ा सैयद महफूज हाशिम के नाम से खोला गया था। शहबाज शरीफ ने बेनामी अकाउंट 1997 के बाद की हुकूमत के दौरान खुलवाया था। 1997 की जो इनकी हुकूमत बनी थी उसके दौरान ये अकाउंट खुलवाया था और ये बेनामी अकाउंट था। किसके नाम पे खुलवाया गया था? सदीक़ा सैयद महफूज हाशिम के नाम पर ये अकाउंट खुलवाया गया था। FIA चलान में कहा गया है कि इस अकाउंट में 18 मिलियन डॉलर की रकम जमा कराई गई थी। ये कब की बात है? ये 1997 से पहले और 97 के मिड में तब की बात है। 18 मिलियन डॉलर तो 1997 में, जो आज कहते हैं कि हमारे बाप की इत्तेफाक फाउंड्री थी और हमने इत्तेफाक फाउंड्री से इतना पैसा कमाया, कौन सा ऐसा पैसा था? मरियम नवाज़ भी एवन फील्ड में जायदादें ख़रीदती हैं 93, 95, 96 में,
آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور $18 ملین آپ اب بے نامی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور آپ کا منشی جو آپ کا اکاؤنٹ آفیسر تھا جو آپ کے بہاف پر منی لانڈرنگ اور بے نامی کے کام کرتا تھا، آپ کے نام پر وہ یہ سارا جال اس نے بچھایا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے، وہ اقبال جرم کر رہا ہے، وہ اقبالی بیان دے رہا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ شہباز شریف نے اس کے نام پر اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور اس میں $18 ملین کی رقم جمع کروائی گئی تھی 1997 کی، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہے۔ چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، آپ کی ہماری جو ملک کی عدالتیں ہیں، عمران خان نے خرید لیا، نیب عمران خان نے خرید لی، جج خرید لیے، تو اسحاق ڈار کو بھی عمران خان نے خریدا تھا، اور اسحاق ڈار نے تب یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جب آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت ختم ہونے کے بعد تو اسحاق ڈار بھاگ گیا تھا، آپ کی حکومت میں اسحاق ڈار یہ بیان دے کر گئے تھے، اور وہ بیان آپ کا پاناما کیس میں بھی لگا تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے حدیبیہ ملز کیس کو بھی بطور ثبوت پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہادت سے ثابت ہوگا کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ حدیبیہ کیس میں ثابت ہو چکا کہ شہباز شریف بے نامی اکاؤنٹس بناتے رہے۔ اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو حدیبیہ، جو شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کیس ہے، ایف آئی اے نے اب یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ حدیبیہ پیپر جو کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ نے بند کر دیا تھا، اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا تھا تو نیا کیس کھولنا ہے نہیں کھولنا وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن اس فائل کو، یہ معاملہ تھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر حدیبیہ پیپر مل میں عدالت نے، سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اتنا عرصہ آپ کہاں رہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے لمیٹیشن کی بنیاد پر، ڈیلے کی بنیاد پر آپ نے ان کو جو حدیبیہ پیپر مل میں ریلیف دے دیا، لیکن وہ ثبوت تو ثبوت ہے نا، وہ ثبوت اب ایف آئی اے اس کیس میں بطور جو حدیبیہ پیپر مل کی فائل ہے، کیس کی فائل، وہ اس کیس کے اندر بطور چلان سبمٹ کروا رہے ہیں، چلان کا حصہ بنا رہے ہیں، تاکہ عدالت کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو ہیبیچول کرمنلز ہیں، ان کا آپ پریویس کنڈکٹ دیکھیں، ان کے خلاف تو 1997 سے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں 2008 سے 2018 تک جو اربوں روپے ہوئے ہیں وہ ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی۔ تو اب حدیبیہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی پارٹ آف دی فائل بنا رہے ہیں، اور ساتھ اسحاق ڈار کا جو اقبالی بیان ہے اس کو بھی پارٹ آف دی فائل بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو سینئر صحافی، نام نہاد سینئر صحافی جن کو کل گرفتار کرنے کے لیے ایف آئی اے گئی، اور ایف آئی اے کے لوگوں کو انہوں نے نہ صرف زد و کوب کیا، انہوں نے زخمی کیا، اسٹریٹ فائرنگ کی، پوری دنیا نے دیکھا، ہاتھ میں پسٹل ہے، اور وہ غنڈہ عناصر ہیں ان کی طرف وہ لہرا رہے ہیں، جن کی آج مریم نواز وکالت کر رہی تھیں، اور مریم نواز کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مراد سعید بھی پاکستانی ہے، اس کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، اور اس کے فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی انٹیگریٹی کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے پاس آپ جائیں اتھارٹیز کے پاس۔ یہ تو نہیں ہے کہ مراد سعید ایک وفاقی وزیر ہے تو اس کی درخواست پر کارروائی نہیں ہو سکتی، کسی عام شہری کی درخواست پر کارروائی ہو سکتی ہے، نہیں، وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، ان کے بھی اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹ ہیں جتنے عام آدمی کے ہیں۔ محسن بیگ نے کل عدالت میں کہا تھا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، مجھے زد و کوب کیا گیا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، میرا میڈیکل کروایا جائے۔ آج جب میڈیکل ہوا تو میڈیکل میں محسن بیگ کو انہوں نے کہا کہ وہ فٹ ہے، ان کو فٹ قرار دے دیا میڈیکل میں، اور کہا کہ کوئی سائن آف انجری یا کوئی ایسا جسم پر نشان نہیں ہے کہ ٹارچر ہوا ہو یا تشدد کیا گیا ہو۔ اور یہ رپورٹ بھی کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیجا ہے، یہ رپورٹ بھی انہوں نے عدالت کے سامنے لے کر آئے، اور عدالت میں ایف آئی اے نے جمع کروا دی ہے کہ کل ہمارے اوپر الزام نہ ہو کہ ہم نے کوئی بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے کوئی ہراساں کیا ہے، ہم نے کوئی ٹارچر کیا ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی نیک نیتی ثابت کرتے ہوئے میڈیکل کروا کے عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ اب جو محسن بیگ کی بیوی ہیں وہ پہنچی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے ان کے جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جب میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے وقت
جو اعتزاز احسن صاحب کو وکیل کیا، اور میر شکیل الرحمان کی بیوی نے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ وہ جب قاسم خان صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم بڑا وکیل کریں گے، اور بڑا وکیل جائے گا عدالت کے سامنے اپنی بات کرے گا اور ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ میر شکیل الرحمان کو جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس سے بھی جسمانی ریمانڈ بھی ختم ہو جائے گا، کیس ہی ختم ہو جائے گا، کیس ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں آئی تھیں تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ خارج ہو گئی تھی۔ اب محسن بے کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے، وہ دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ آیا ہے سامنے۔ اس میں جو ان کی وائف کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ درخواست گزار ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور وکیل کون ہے؟ سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے انہوں نے 22 اس میں جو ٹوٹل پیجز ہیں، جو پٹیشن ہے 9 پیجز ہیں اور 22 پیراگراف ہیں جو چیلنج کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، میں آپ کو پریئر استدعا پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ از دیئر فور موسٹ ریسپیکٹفلی پریڈ دیٹ انسٹیٹ ریٹ پٹیشن میں کائنڈلی بی الاؤڈ اینڈ دی امپیونڈ FIR نمبر 87/2022 ڈیٹڈ 16/2/2022 پولیس اسٹیشن مارگلا اسلام آباد ویری گریشیسلی بی کویشڈ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس۔ یہ کویش کی جائے، کویشمنٹ کی ریٹ فائل کی ہے، اور کہا ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کو کویش کیا جائے، ختم کیا جائے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کل سماعت کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ جو بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اطہر من اللہ صاحب، سارے اہم کیسز اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں ہی لگتے ہیں، اور صحافیوں کے لیے جو اطہر من اللہ صاحب کا دل بہت کھلا ہے اور وہ بہت ریلیف دیتے ہیں صحافیوں کے حوالے سے۔ FIA کے آپ جانتے ہیں کہ اسد طور، باقی یہ جتنے لوگ ہیں، جو غلط کام کرتا تھا، جو غیر قانونی کام کرتا تھا، جو پریسکرائبڈ لیمٹس ہیں آئین میں وہ توڑتا تھا، تو وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لے آتا تھا۔ انہوں نے اس کو سماعت کے لیے اپنے پاس مقرر کیا، کل سماعت ہوگی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹا وقوع ہے۔ ہم نے ہیبیس کی ریٹ فائل کی تھی، ہیبیس میں بھی ہمیں عدالت نے کہا کہ یہ غیر قانونی طریقے سے کارروائی کی گئی ہے، پولیس نے جو کارروائی کی ہے وہ غلط ہے۔ FIA کے مقدمے کو نہیں چیلنج کیا، وہ 34/2022 ہے، اس کو نہیں چیلنج کیا، ان کی تو کارروائی ہی قانون کے مطابق تھی۔ یہ جو انہوں نے پسٹل نکالا، بندہ زخمی کیا اور پھر یہ سارا کچھ ہوا، تو یہ سارا کچھ جو ہے، اچھا فار دی سیک آف آرگومنٹس 780 ختم بھی ہو جائے گا تو اقدام قتل تو ہے نا، اقدام قتل میں آپ کی کوئی جان بچنے والی ہے؟ آپ کے خلاف 505 سیکشن ہے، سیکشن 500 ہے اور بڑے سیکشنز ہیں، تو آپ 780 اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج بھی کروا لیں گے، مقدمہ نہیں ختم ہوگا۔ یہ آئے ہیں کویشمنٹ کروانے کے لیے، کویشمنٹ نہیں ہونی۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ آپ پسٹل اٹھا کے پولیس والوں کو زخمی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اور عدالتیں ایسے ہی کویش کر دیں گی۔ کیا قانون کوئی تماشا بن گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور لطیف کھوسہ صاحب کو آپ نے بھاری فیس دی ہے، ویسے تو آپ بڑے غریب لوگ ہیں صحافی، لیکن آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کو بڑی بھاری فیس دے کر اطہر من اللہ صاحب کے پاس کیس کو آپ نے لگوایا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کی پٹیشن خارج ہوگی، میکسیمم دہشت گردی کی دفعہ ختم ہوگی، باقی جو مقدمہ ہے پولیس کا وہ قائم رہے گا۔ کل جو بھی سماعت کا حوالہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔